Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं। खुश आमदीद जाहिद खान साहब। और इस सवालों जवाब की नशिस्त के लिए भी मुगल मैम को ही अपॉइंटेड किया जाता है कि वो सवालों जवाब करें। शुक्रिया। खुदा का सलाम हो। जो भी भूखे हैं सच्चाई के, वो सच्चाई पाएं और इधर आ जाएं। यहाँ अंधापन दूर किया जाता है। और जो प्यासे हैं खुदा की मोहब्बत के, वो भी आ जाएं, ताकि उन्हें मैं खुदा के चश्मों से पानी पिलाऊं। मैं आ गया हूँ। अमीर फैसल साहब, मुगल उजाला साहिबा और आप सब लोगों का, रेस्ट ऑफ टीम प्योर डिस्कशन, थैंक यू सो मच। तो जब चाहे शुरू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया फैसल भाई। जाहिद खान साहब को खुश आमदीद। पहला सवाल एक मेंबर ने भेजा है। उन्होंने फरमाया है कि मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी साहब ने इमाम मेहदी होने के हवाले से दुनिया को क्या हिदायत दी। आलिम इस्लाम की हालत तो पहले से भी ज़्यादा दगरगू हो चुकी है और उनको मानने वाली जमात भी अंदरूनी तौर पर बहुत इन्हितात का शिकार है। इसका जवाब दीजिए प्लीज। हुआ ये कि जब इश्क मोहम्मदी में पहुंचे तो खुदा पीछे हो गया और मोहम्मद साहब आगे आगे। तो आज जो इस्लाम एक दरख्त है, उसकी अहमदिया एक शाख है। इस्लाम से ही पहचाने जाते हैं और मोहम्मद साहब का ही काम हो रहा है। तो एक दो चीज़ों के बदला तो कुछ भी नहीं। जो बदलने आया था, जो मज़ाहिब की दुनिया को पीछे करके जो फरिश्तों की दुनिया है, इनडायरेक्ट डोमिनियन, खुदा को लाने के लिए आया था सामने। वो जब पड़ गया इस्लाम और शरीयत में, तो फिर खुदा ने इसको छोड़ दिया। और फिर वही बात हुई जो मूसा के साथ और दूसरे अंबिया के साथ, फिर फरिश्ते काम करना शुरू कर देते हैं। इसलिए कुछ भी सही नहीं हुआ। आपने दुरुस्त फरमाया, इस्लाम की हालत पहले से भी खराब, और जिस जमात को तारफ कराया मुतारफ, उसका उससे भी गया हुआ हाल गुजरा हुआ। क्योंकि खुदा की इज़्ज़त जो है वो मंजिल है। अंधेरे खुदा की ज़ात से दूर होंगे, अंबियाओं से दूर नहीं होंगे। अब मैं पहला शख्स हूं, मैं अंबिया का भी कट्टा छट्टा खोल के बता रहा हूं, फरिश्तों का भी, अबलीस का भी। और इस दुनिया में जो मुसाइब मुझ पर हुए, उसको भी मैंने पीछे छोड़कर अपनी जान हथेली पे रख कर बता रहा हूं कि कम से कम अपनी जिंदगी में इंसान को वहां तो पहुंचा दूं, मुशाहिदे इलाही की दुनिया में, ताकि इन्हें अंबियाओं की जरूरत ना पड़े। जब मुशाहिदे करेंगे तो इनकी जुबान अपने आप ही गूंग हो जाएगी, और सुबह के वक्त अगर बताएंगे भी तो गूंगों की तरह बताएंगे, और फिर तशद्दुद से बात आ जाएंगे। ये जो गलत जोर लग रहा है मसबों का, ये भी खत्म हो जाएगा। तो ये एक लंबा सफर है। और फिर खुदा ने जो कुछ बताया है पर्दे चाक करके मुझे, मैंने वो भी बातें मैं खोलता जा रहा हूं, ताकि इंसानियत ठोकर ना खाए। और मैं ही हूं जिससे ये बीज और ये फाउंडेशन, बुनियाद तैयार हुई है कि नया आसमान मुझसे ही होगा और नए अहले दिल भी मुझसे ही होंगे। तो ये ज़माना खुदा का ज़माना है, और ये ज़माना कामिल रूहों का ज़माना है। जी मोहतरम, शुक्रिया। लेकिन सवाल ये है कि जब एक शख्स को टाइटल ही इमाम मेहदी का दिया जाता है
اور 1400 سال سے انتظار ہو رہا تھا کہ کوئی امام مہدی آئے گا. مہدی کا مطلب ہی ہے جو ہدایت یافتہ ہو. ظاہر ہے ہدایت یافتہ خدا سے ہی ہوتا ہے انسان. تو اب ایک بندہ اس ٹائٹل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے بعد پھر کہاں اس کو ٹھوکر لگ جاتی ہے. آپ نے فرمایا کہ عشق محمدی میں خدا پیچھے ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے آ گئے اور یہ ایک اسلام کی ہی شاخ بن گیا. تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جہاں پہ ٹھوکر لگی ہوتی ہے وہیں پہ ہاتھ پکڑ کے اس کی کیا اصلاح نہیں کی جا سکتی ہوتی کہ اس کے نتیجے میں نسل در نسل لوگ جو ہیں وہ گمراہی کا شکار ہو جائیں. کوئی شخص روحانیت میں اگر اندھا ہو کر، روحانی میں تو خیر اندھا نہیں ہو سکتا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، مذہبی رنگ میں آ کے اندھا ہو کر سامنے آئے تو خدا اور فرشتے بھی اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ معاملات محمد صاحب کے ساتھ ہو چکے ہیں، موسیٰ کے ساتھ ہو چکے ہیں، عیسیٰ کے ساتھ ہو چکے ہیں. تو اب یہ ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ پہلے وہ خدا سے ہدایت یافتہ تھے، پھر وہ مہدی بنے ہدایت دینے کے لیے، پھر انہیں امام بنایا گیا. جیسے وہ ہے قرآن کی آیت وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. اسے امام بنایا، وہ بن بھی گیا جیسے قرآن کہہ رہا ہے. اس کے بعد اس ابراہیم کے جھگڑے ختم نہیں ہوئے، اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ مجھے لکھنا پڑا ہے 4000 سال کے بعد. تو یہاں ایک فکرے پہ آ کے بات مک جاتی ہے کہ تمہارا امام تم میں سے ہوگا، یعنی کہ وہ مسیح نہیں ہوگا خدا کا زمانہ لانے والا، وہ بھی اسلام کے اندر ہی ہوگا، اسلام سے باہر نہیں ہوگا. تم میں سے تمہارا امام ہوگا. اب رہی ہدایت کی بات، تو ہدایت ریلیٹیو ہے. جتنی روحانیت ہو اتنی ہی گائیڈنس دی جا سکتی ہے. حتیٰ کہ یہ معاملات محمد عربی کے ساتھ بھی ہو چکے ہیں. وہ کچھ چیزوں میں گوارا نہیں کیا انہوں نے کہ میں کام کروں عیسیٰ کے ساتھ جہاں سے خدا کی دنیا آ سکتی تھی، بلکہ پلٹ کر پرانی دنیا میں پہنچ کے موسیٰ کا مشن لے لیا شریعت کا. تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جسے تکلیف ہوتی ہے، جو شخص 1% بھی خدا کو سامنے لا کے ہٹا کر کسی اور کو رکھے گا، خدا کا زمانہ کبھی بھی نہیں آئے گا. بس مذہب آئیں گے یا پھر لا اینڈ آرڈر آئے گا. محترم زاہد خان صاحب السلام علیکم. یہاں پہ ایک سوال تھوڑا سا ذہن میں آ رہا ہے کہ تم میں سے ہی تمہارا امام ہوگا. تو یہ کیا وڈمبنا ہے کہ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر پوری دنیا پہ نظر دوڑائی جائے تو ہارڈلی 1/4 مان لیجیے آپ زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کو، اور 3/4 تو ظاہر سی بات ہے غیر مسلم لوگ ہی ہیں. تو کیا ان 3/4 لوگوں میں کوئی رسول کی ضرورت نہیں ہے، کوئی نبی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے؟ سر کیا یہ مسلموں کا ہی ٹھیکہ ہو گیا ہے؟ تو اس ریگارڈنگ ضرور بتائیے گا سر. شکریہ. جی محترم، آپ نے فرمایا کہ جتنی روحانیت ہو اتنی ہی گائیڈنس دی جا سکتی ہے. اب پہلے جب چنا جاتا ہے تو تب روحانیت کو اسیس نہیں کیا جاتا کہ یہ بندہ کہاں تک چل سکے گا. اللہ تعالیٰ تو اول سے لے کے آخر تک کے سارے علم جانتا ہے. تو جب کسی شخص کو چنا جاتا ہے تو اس میں کیا کیا کتنی کیپیبلٹی ہے، اس کی روحانیت کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے، اس کی برداشت کتنی ہے، یہ سارا کچھ تو روز روشن کی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے عیاں ہوتا ہے. تو پھر اسی بیچارے پہ الزام رکھ دیا جاتا ہے کہ جی اس کی روحانیت ہی نہیں تھی اس لیے یہ پیچھے رہ گیا. تو یہ ساری چیزیں بڑی کمپلیکیٹڈ ہیں. ایک عام انسان جو ہے وہ ان کے بیچ میں تضاد پاتا ہے. تو برائے کرم کچھ ایسا بتائیے کہ انسانی ذہن اس سے تھوڑا سیٹسفائی ہو جائے. ٹھیکہ اسلام نے تو نہیں لیا ہوا، لیکن ان ٹھیکے داروں کی بات کرو جنہوں نے ڈکا لگا دیا ہے. تو ادھر عیسیٰ نے بھی ڈکا لگا دیا،
کہ جو کوئی خدا سے ملے گا میرے بغیر نہیں مل سکتا. تو عیسائیت کہتی محمد بھی جھوٹا، بدھ بھی جھوٹا، سب جھوٹے. پہلے عیسائی ہو، پھر کبھی دیکھیں گے کہ اگر تمہیں عیسیٰ کے ذریعے خدا مل گیا. تو بدھ نے بھی یہی کام کیا، اور یہ جتنے آئے ہیں آپ کی طرف سے انہوں نے یہی کام کیے. وہ کام یہ ہے کہ جب آپ اپنی ذات کو بیچ میں بٹھا دیں تو ایک تو خدا کی ذات ہی چھوڑ جاتی ہے کلیتاً، کیونکہ خدا نے یہ کائنات اپنی محبت کے لیے تخلیق کی تھی، اور جتنی بھی مخلوقات ہیں. تو اب میں نے دیکھا ہے جب سے میں آیا ہوں، لوگ ان میں سے بھی آ گئے ہیں کوئی 10 12 13 نبی. تو جس نے ڈکا لگایا ہے وہی تو ٹھیکیدار تھے جو صحیح کام نہیں کر کے گئے خدا کا. ورنہ اگر یہ عیسیٰ جسے کہا گیا تھا، جس نے خود بھی کہا اپنی زبان سے توبہ کرو خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے، اور repent the kingdom of God is at hand، میرے ہاتھ میں ہے. بھئی خدا کا زمانہ تیرے ہاتھ میں ہے تو قائم کیوں نہیں ہوا؟ وہ قائم اس لیے نہیں ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو مڈل پوائنٹ بنا لیا. جب مڈل پوائنٹ بنا لیا تو منزل سے انسانیت نہیں پا سکی، ٹھوکر دی. اس کے بعد یہ جو مذہب آئے ہیں، عیسائیت جس نے پاؤل نے مذہب بنایا، اور یہ اسلام آیا، یہ کبھی بھی نہیں آتے اگر خدا کی دنیا قائم ہو جاتی. اس کا سب سے زیادہ قصوروار جو ہے وہ عیسیٰ ہے، جس نے یہ کام کیے کہ پھر مذہب شروع ہوئے. ورنہ کوئی تصور ہی نہیں تھا، کانسیپٹ ہی نہیں تھا خدا کا اس مسیح کے بعد کہ کوئی مذہب بھی آئے. تو وہ تو کھل کے کہہ رہا ہے، لیکن کام والا بندہ نہیں. وہ میں جو کہتا ہوں لائی تے گئی نبھائی نہیں گئی پھر اس سے. تو یہ حالات، اگر آپ کے بچے کہیں گم ہو جائے نا اور ملے ہی نہ، 10 15 سال ہو جائے، اور اگر کوئی 1000 بندے بھی آگے کہیں میں نے یہاں دیکھا وہاں دیکھا وہاں دیکھا میں نے آپ کے بچے کو، تو آپ ضرور جائیں گی وہاں پر. تو انسان کی جو ذمہ داری ہے وہ نہیں پوری کرتا وہ. تو آدم سے نوح کے درمیان 1600 سال کا عرصہ ہے. میں ایک مثال دے کے بتا رہا ہوں آپ کو. اس نے کئیوں کو چنا، کیونکہ ڈارکنس اینڈ دی ورس، ایول اینڈ دی ورس، خدا کی آس جو تھی، جو فرشتے وہ تو ڈھونڈتے پھرتے تھے. اب کسی ایسے کامل شخص کو ڈھونڈے کہ جو وہ یہ کام کر جائے. انہیں جو بھی ملا اس سے کام لیا جتنا ہو سکتا ہے، جتنے اندھیرے دور ہو سکتے ہیں. تو جیسے پاؤل نے کہا تھا کہ جب وہ کامل آ جائے گا تو ہم پہچان لیں گے اس کو. وہ کامل کون ہوگا؟ جو خدا کی دنیا لے آئے گا. آپ تو والدین ہی ہیں نا، یا اپنے آپ کو خدا کی پوزیشن پہ رکھ کے دیکھیں کتنی محبت ہے اسے اپنی مخلوقات سے. وہ جہاں بھی امید دیکھتا تھا وہ یہ تھوڑی دیکھتا تھا کہ یہ کام نہیں کر سکے گا، یہ آدھا مشن چلائے گا 10 منٹ. ہوپ ڈائی دی لاسٹ، ایکچولی جرمن میں کہتے ہیں ہوفنگ سٹاپ دی لاسٹ. امید جو ہے وہ اخیر میں مرتی ہے. تو جس کو بھی دیکھتے اسی کو چنتے تھے، کبھی گاؤں کے اندر، کبھی ٹاؤن میں، کبھی چھوٹے سے گاؤں میں، کبھی چھوٹے سے سٹی کے اندر، کبھی چھوٹی، ہر ڈگر پہ خدا ڈھونڈتا ہے کہ چلو کچھ تو کام ہو، کچھ تو اندھیرے دور ہوں. تو خدا کو تو تلاش تھی کوئی ایسا آ جائے جو خدا کا کام کر دے. اب آیا کہ نہیں ایسا جس نے سارے پردے چاک کر کے سامنے چیزیں رکھی، یہ لو، اور خدا بھی خوش ہو گیا. خدا نے بھی کہا میرا زمانہ اب آ گیا، یعنی کہ ماضی کا سیگا بیان کر رہا ہے خدا. تو اب میرے بعد جو آئیں گے
ان کی تو مثال ہی کچھ اور ہوگی. وہ تو ستارے ہوں گے ان آسمان کے. تو یہ معاملات ہیں، ان کو دل سے سوچے، دماغ سے نہ سوچے پلیز. میں آپ کو صرف بات کر کے سمجھا رہا ہوں، آپ کو کوئی اٹیک نہیں کر رہا، بلکہ ان کو بھی جن کے کوشچن ہیں اہل دل بن کر سوچیں کہ اگر آپ والدین ہوں یا خدا کی پوزیشن میں ہوں آپ کیسا سوچیں. جی محترم، اگلا سوال یہ ہے، ابھی جو آپ نے فرمایا کہ پال نے کہا تھا کہ جب وہ کامل آ جائے گا تو ہم اسے پہچان لیں گے، اور کامل وہ ہوگا جو خدا کی دنیا لے آئے گا. اول تو یہ ہے کہ پال کے سامنے جو پہلا کامل آیا تھا اسے تو وہ پہچان نہ سکا. اس کو تو اس نے تکلیفیں پہنچائی، سولی تک نوبت پہنچائی، مقدمے کیے اس پہ، ہر طرح کی اس کو تکلیفیں دی. اور دوسری بات یہ ہے کہ پہچاننے میں اور اس کے بعد دنیا لانے میں خدا کی ایک لمبا دراز عرصہ درکار ہوتا ہے، جو شاید کئی 100 سالوں پہ پھیلا ہوا ہو. تو ایک بندے کو انسان پہچان بھی لے کہ ہاں چلو یہ وہ ہے، لیکن اس کو اس سارے مشن میں سے کامیابی سے گزرنے کا دیکھنے کے لیے تو کئی نسلیں گزر جاتی ہیں. پھر کہیں جا کے اب رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، اس زمانے میں ان کو پہچاننا ہی بڑا مشکل ہو رہا تھا. لیکن اس کے بعد جب ان کے پیچھے تاریخی سچائیاں اور فتوحات اور یہ وہ سب کچھ آ گیا، تو اس کے بعد تو ملکوں کے ملک اور قبیلوں کے قبیلے اس طرح اسلام میں داخل ہوئے کہ وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانا چاہتے تھے. تو یہ بھی تو سارا سلسلہ ہے نا. انسان کے سامنے اس وقت بہت سی چیزیں چھپی ہوئی ڈھکی ہوئی ہوتی ہیں، اتنا آسان نہیں ہوتا کسی کو پہچاننا. اگر پہچان اتنی آسان ہوتی تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کو بار بار حسرت سے یہ نہ کہنا پڑتا کہ افسوس ان بندوں پر کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول آیا تو انہوں نے تمسخر اڑایا اور اس کو برا بھلا کہا وغیرہ وغیرہ. اس کی پہلے میں تفصیل بتا دوں کہاں پر پہنچ کے پول نے یہ کہا کہ ہم پہچان لیں گے. پہلے تو وہ شریعت کے اندر دھسا ہوا تھا وہ بھی، اور وہ جو یائیا تھا جسے قرآن نبی کہتا ہے، دونوں ہی دھسے ہوئے تھے شریعت کے اندر. تو اندھے پن میں پہچان نہیں سکے. پھر بعد میں جب واقعات کی خبر ہوئی، کچھ باتیں جبرائیل نے کھولی تو یہ پچھتاوے میں کہا لیکن لکھ دیا. پہچانا یا نہیں پہچانا، اور اگر پہچان بھی لیا تو اس کا زمانہ بڑا لمبا ہے، لیکن اس نے لکھ دیا. لیکن یہاں جو بات بہت توجہ طلب ہے وہ یہ ہے کہ جو کام فرشتوں نے لینا چاہا تھا وہ کام اس نے دگنا کر دیا. یہی کام محمد صاحب کا ہے. خیر محمد صاحب نے تلوار کے ذریعے کیا، ورنہ وہ جیسے خادم حسین رضوی کہتا ہے کہ 13 سال کے اندر تو 40 بھی مسلمان نہیں ہوئے، اور وہ کہتا ہے اسلام تلوار سے پھیلا ہے، خادم حسین رضوی، اور ہم اسلام کو ایسے ہی پھیلائیں گے زور سے، ملک کو ادھر ملک، ملک کو ادھر ملک، پھر فتح ہوتے رہیں گے. تو یہ جو ہے ان چیزوں کے سباق دیکھنے پڑتے ہیں، کون شخص کس وقت یہ بات کر رہا ہے. ان یورپین قوموں کی حالت جو ہے، ان کا تو خدا پہ تصور نہیں ہے، الحاد ہے، خدا کے خلاف ہیں. میں نے ایک زمانہ گزارا، ان کی عادات کا مشاہدہ کیا نفسیاتی طور پر، ان کے ساتھ زندگی دیکھی، ان کے ساتھ ان کی عادتیں دیکھی، اور کیونکہ میں خدا کے حضور چلتا رہا تو میرے دور کے اندر کوئی 13 تقریباً 13 یا کچھ زیادہ، اس وقت یاد نہیں آ رہا، انبیاء ان میں ہی آ چکے ہیں. بس یہ وقت کرتا جو وفا آپ ہمارے ہوتے، ہم بھی اوروں کی طرح آپ کو پیارے ہوتے. اگر میں اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھوں
تو 1000 لوگ کیا ہوتے ہیں؟ 2-4 ہزار لوگ کیا ہیں؟ لیکن پردے کے پیچھے جو میں دیکھ رہا ہوں وہ خدا کی ذات کہہ رہی کہ میں تیرا مستقبل ہوں، اب میری دنیا آ گئی، تو میں ادھر دیکھوں یا ان دنیا والوں کی طرف دیکھوں یا ان انبیاء کی طرف دیکھوں؟ تو میں نے تو ادھر ہی دیکھنا ہے، کیونکہ خدا اپنے ہر وعدے پورے کر دیتا ہے۔ اگر وعدے پورے نہیں ہوتے کہیں پر تو یا تو وہ انبیاؤں کا قصور ہے یا وہ قصور ہے اپنا انسانیت کا، اور یا گڑبڑ ہو جاتی ہے فرشتوں کے معاملات کے اندر۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے جواب دیا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا سے شرک کا کلا کما کیا تھا، آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ الحاد ہے، آپ کے پاس اس سے نمٹنے کا کیا لاہ عمل ہے؟ آپ کیا طریقے اختیار کرتے ہیں جب آپ ویسٹرن ورلڈ میں ان کو خدا تعالیٰ کے موجود ہونے کا یقین دلاتے ہیں، تو آپ کیا لاہ عمل اختیار کرتے جو بات میں نے شدت سے محسوس کی ہے کہ میں نے سنا ہے بہت زیادہ الحاد، اور یورپین میں بہت زیادہ کثرت سے ہے۔ میرا 50 سال کا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ جب ایسے لوگ آتے ہیں تو پہلے میں ان کو سنتا ہوں، یو ہیو ٹو لسن دیم۔ تو اکثر انہوں نے مجھ سے یہ کہا ہے، اکثریت نے، کہ جب ہمیں چرچ سے عیسائی تعلیمات سے جواب نہیں ملے تو ہم نے چرچوں کو چھوڑ دیا، اس مذہب کو چھوڑ دیا، اور پھر شدت کے ساتھ کیونکہ جوابات نہیں مل سکے، ہر جگہ کہا گیا کہ تابو ہے یہ معاملہ، تو پھر جا کے وہ تیسری سٹیج پر الحاد ایتھیسٹک ہوئے۔ یہ میں اپنا تجربہ بیان کر رہا ہوں 50 سال کا۔ تو جب پہلے میں یہ چیزیں ان سے سنتا ہوں، تاکہ جیسے ڈاکٹر کسی کی بیماری کو پہلے سنتا ہے اس کے بعد علاج مہیا کرتا ہے، تو اس کے بعد پھر میں ان سے کہتا ہوں، جب میں پورا ان کو سن لیتا ہوں، کہ یہاں کوئی سوال منع نہیں ہے، جیسے محمد کے دور میں تھا، عیسیٰ کے دور میں تھے، مذہبوں کے دور میں تھے، میرا تعلق زندہ خدا سے ہے، تو تم جو چاہو سوال کرو، میں جواب دوں گا، چاہے وہ سوشل کوشچن ہو یا کوئی نفسیاتی سائیکولوجسٹ کوشچن ہو، کیونکہ میرا تعلق زندہ خدا کے ساتھ ہے۔ تو اس کے بعد میں مختلف ان کو لیکچر دیتا ہوں اور بتاتا ہوں کہ جیسے دنیا کی چیزوں میں آپ پورے دماغ سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں کیسے حاصل کیا جائے، چاہے وہ سائنس ہو، چاہے وہ ڈاکٹرز ہوں، میڈیسن یا کوئی بھی محکمہ ہو، اسی طرح خدا کو ملنے سے پہلے اس کے بھی یونیورسٹی ہے، اس کی بھی سٹیجز ہیں۔ جیسے میری بیوی وکیل ہیں، 8 سیمیسٹر انہوں نے کیے، پھر 2 ایگزامینیشن، بعد میں پریکٹیکل۔ اسی طرح میں ان کو سمجھاتا ہوں روحانیت کو بھی روحانیت کے سفر سے پانا ہوگا، پیشنٹ چاہیے، صبر، ہمبلنس چاہیے۔ پھر میں انہیں سمجھاتا ہوں کہ یہ 6 چابیاں ہر انسان کے اندر رکھتی ہیں، اور یہ 6 چابیاں پھر میں نے یونیورسٹی میں بھی سمجھایا ہے کہ یہ 6 چابیاں کیا ہیں۔ یہ 6 سیمیسٹر ہیں یونیورسٹی کے، کہ جب آپ ان چیزوں کو سمجھ لیں گے، جسم کا مقصد، دماغ کا مقصد، شعور، ضمیر، دل اور روح، کہ یہ چابیاں کون کون سی کھڑکیوں کو کھولتی ہیں، اور تعصب کو ہٹا کر حقیقت کو جاننے کے لیے یہاں آؤ میرے ساتھ، تمہیں خدا مل جائے گا۔ اور واقعتاً ان کو خدا ملا۔ وہ جو الحاد اور ایتھیسٹک تھے، اب وہ خدا سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ تو میں ان کو اس طریقے سے سمجھاتا ہوں، اس لیے میں ضروری سمجھتا ہوں
کہ بار بار 2 مہینے کے بعد سیمینار ہوں، بار بار سیمینار ہوں، ایجوکیشن دی جائے، کیونکہ خدا نے کہا کہ جو کچھ تو بتا رہا ہے اس سے میری دنیا آئے گی، اس سے پردے ہٹیں گے، اس سے اندھا پن ختم ہوگا۔ محترم زاہد خان صاحب، یہاں پہ ایک سوال ہے، کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ نبوت کا اس طرح سے جو بھی آپ باتیں بتا رہے ہیں، سپوز کہ کوئی شخص آئے، نبوت کا دعویٰ کرے، رسول ہونے کا دعویٰ کرے اپنے، نہ تو یہ بتانے کو تیار ہو کہ وہ بندہ کہاں رہتا ہے، چلیے آپ بھی کہہ لیجیے بھائی اس کی سیکیورٹی ریزنس ہوں گی، بٹ اپنا ہی نام بتانے کے لیے تیار نہیں، اپنے ہی فادر کا نام بتانے کے لیے تیار نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اپنی فیملی کا تو کہاں۔ تو کیا یہ ضروری ہوتا ہے نبوت کو ماننے کے لیے یا نہیں، کہ جو بندہ نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کا فیملی گراؤنڈ کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ وہ کس خاندان سے ہے، اور کیا اس خاندان کی وجہ سے وہ نبی ہو سکتا ہے یا نہیں۔ تو کل ملا کے اس میں سر بتائیں، شکریہ۔ جو نہیں بتاتے آپ ان سے پوچھیں، میں تو بتاتا ہوں، اپنا کئی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ میں کون تھا، میرا کس سے تعلق تھا، کس جماعت سے تعلق تھا، میرا صوفیت سے، سنیوں سے، اور میرا ایم جے سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ میں تو، میری کتاب تو کھلی کتاب ہے، تو میں تو ان چیزوں کو ٹرانسپیرنٹ سامنے لا کے رکھا ہوا ہے، اور کھلے طور پہ کہتا ہوں سوال کرو میں جواب دوں گا۔ بعض اوقات ایسے غلط سوال بھی کر جاتے ہیں جو ذاتی تعلق ہوتا ہے، جو اگر میں نہ بھی بتاؤں تو یہ میرا حق ہے، لیکن میں پھر بھی بتا دیتا ہوں گائیڈنس کے لیے، تاکہ اس سے انسانیت کا بھلا ہو۔ تو آپ مجھے بتائیں کون نہیں بتاتا، اور وہ کون نہیں بتاتا تو میں بتا دیتا ہوں۔ فیصل بھائی، آپ مزید کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ زاہد صاحب نے آپ سے پوچھا ہے کہ کون نہیں بتاتا، میں بتا دیتا ہوں، تو آپ اس کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہیں تو پوچھ لیں، پھر میں اگلا سوال کروں گی۔ نہیں محترم زاہد خان صاحب، معذرت اگر آپ غلط سمجھے، یہ کوشچن میرا آپ کی ریگارڈنگ نہیں تھا سر۔ ابھی کچھ دن سے ایک شخص آ رہے ہیں، یا یہ کہہ لیجیے گھوم رہے ہیں واٹس ایپ ورلڈ میں، تو وہ اپنا نام نہیں بتا رہے، نام کہتے ہیں بس جی مجھے رسول اللہ پکار دو، اپنے فادر کا نام نہیں بتاتے، کہتے ہیں جی سیکیورٹی ریزنز ہیں، بتاتے یہ ہیں بس اتنا کہ جی انڈیا سے ان کا بیس ہے اور یو کے میں آج کل وہ رہتے ہیں۔ حالانکہ جس طرح کی یہ باتیں کر رہے ہیں تو اس میں یہ بھی ڈاؤٹ فل ہو رہا ہے کہ بھائی کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کچھ نہیں۔ میرا سوال سر یہ ہے کہ کوئی بھی نبوت کا دعوے دار آئے اور اپنا فیملی ہی بتانے کو تیار نہ ہو کہ نام کیا ہے، فادر کا نام کیا ہے، فیملی کیا ہے، کچھ ہے، تو کیا اس کا یہ بس نبوت کا دعویٰ یہیں کہ یہیں کنڈم ہو جاتا ہے اسی بات پہ، یا یہ بات چلی جا سکتی ہے آگے کہ چلیے اگر اپنا نام نہیں بتا رہے، فادر کا نام نہیں بتا رہے، تو پھر بھی ان کو جانچا جائے؟ سر یہ سوال تھا۔ میرا خیال فیصل بھائی کہیں بزی ہیں، کوئی بات نہیں، وہ جب آئیں گے تب سوال کر لیں گے۔ جیسا کہ آپ نے بتایا کہ جو مسیحیت میں لوگ ہیں وہ چرچ سے مایوس ہو کر، متنفر ہو کر ملحد ہوئے، اور مسلمان جو ہیں، مطلب آپ نے تو یہ نہیں کہا لیکن میری سمجھ بوجھ یہ کہتی ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اسلام میں جو شدت پسندی ہے اور سوال کا حق نہیں ہے، اس سے اکتا کر الحاد کی طرف مائل ہوئے۔ اور ہر شخص خدا سے بے شک محبت کرتا ہے، اس کے دل میں کہیں نہا ہوتی ہے خدا کے ساتھ محبت، یہ شاید فیڈ کر دی گئی ہے، وہ اس پہ کچھ دنیا داری کی اور گرد پڑ جاتی ہے، اور کئی دفعہ معاشرے سے اکتایا ہوا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے وہ خدا سے بھی متنفر ہو جاتا ہے۔ اب آپ سے میں نے ایک تو یہ سوال پوچھنا ہے کہ وہ لوگ جو آپ کی طرف آتے ہیں ویسٹ میں سے، وہ آپ سے زندہ تعلق، آپ نے فرمایا کہ آپ ان کا خدا کے ساتھ قائم کر دیتے ہیں، تو کیا وہ آپ سے کبھی کوئی ثبوت مانگتے ہیں کہ آپ بتائیں آپ کا زندہ تعلق جو خدا سے ہے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے تھے کہ مجھے قبولیت دعا کا معجزہ دیا گیا ہے،
اور بہت لوگ ان سے دعائیں کرانے بھی آتے تھے، اور ان میں سے کئی لوگوں کی جو مرادیں تھیں وہ بھی پوری ہوتی تھیں۔ تو اس بارے میں آپ بتائیں کہ آپ ان کو کیا زندہ تعلق کا کس طرح سے بتاتے ہیں؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے، اگر اسلامی ملکوں میں ہے تو عقل کام کرتی ہے، کیا ہوگا، نتائج کیا نکلیں گے۔ بلکہ میں یہی کہوں گا کہ انڈیا میں بھی چاہے مذہب اور اسٹیٹ اینڈ ریلیجن از سیپریٹ، اس کے باوجود وہاں بھی خطرہ 50% یہ ہے کہ مار دیں گے مسلمان۔ تو خیر عقل میں بات آتی ہے، اگر یونائٹڈ کنگڈم میں ہے تو پھر چاہیے کہ یہ زیب نہیں دیتا، اگر یونائٹڈ کنگڈم میں ہے کم سے کم اپنے متعلق تو بتائے، چلو خاندان کے متعلق نہیں بتاتا، سیفٹی ہے تو یہ سوال آپ کریں اور کریٹیکل سوال کیا کریں نا۔ تو میرے ساتھ تو بہت کریٹیکل سوال ہوتے ہیں، اور اب دیکھ لیں اللہ ماشاءاللہ میں ہر سوالوں کا جواب دیتا ہوں۔ تو اور رسول آئیں اور بھی آئیں تو ان سے بھی ذرا کریٹیکل سوال کیا کرے، تنقیدی سوال، بلکہ مغل اجالا صاحبہ صرف پازیٹیو طریقے سے ان کو رسپانس نہ کیا کریں، تاکہ پھر پتہ لگے کہ اندر سے کیا نکلتا ہے۔ خدا حافظ۔ جی محترم، اصل میں کریٹیکل سوال تو ضرور کریں گے وہ، لیکن وہ بعد میں جا کے آتا ہے۔ پہلے تو اسیس کیا جاتا ہے نا دوسرے کو، سادہ سادہ سے سوال کر کے اس کی پرسنالٹی کو، اس کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے، اس کے دعویٰ جات کو جاننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک دو پروگرامز تو اسی میں گزر جاتے ہیں، پہلے بندہ اس شخص سے واقف تو ہو۔ جیسے آپ کی تو تعلیمات سامنے تھیں، چلو ہم نے آپ کی بکس پڑھ لی، لیکن کسی بندے کی کوئی تعلیمات بھی سامنے نہ ہو تو ظاہر ہے وہ پوچھنی پڑتی ہیں۔ کریٹیکل سوالات کا نمبر تو بہت آگے جا کر آتا ہے، لیکن اگر کوئی پہلے ہی ملاقات میں یہ کہہ دے کہ مجھے اپنے ہی دعوے کے بارے میں ابھی شک ہے کہ یہ میرے ذہنی اختراع ہے، یہ واقعی خدا تعالیٰ مجھ سے مخاطب ہوتا ہے، تو پھر تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ بھائی جب آپ کلیئر ہو جائیں تو پھر آپ آئیے گا، آپ سے ضرور ابھی تو آپ خود ہی کلیئر نہیں ہیں تو آپ سے ضرور پوچھا جائے۔ اکثریت جو ہے ایتھیسٹ جسے آپ الحاد کہتے ہیں غالباً، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ آپ آؤ اور ہمیں قائل کر کے دکھاؤ، یعنی کہ اتنی روشنی ہے ان میں کہ ہمارے سے ڈائلاگ کرو، انٹیلیجنٹ انٹلیکچوئل ریزن، اور ہمیں قائل کر لو، ہم مان لیں گے۔ تو یہ ان کا چیلنج ہے۔ جب وہ آتے ہیں تو جب ان کو یہ سمجھایا جاتا ہے، پہلے وہ یہ نہیں مانگتے کہ ہمیں پہلے دکھاؤ۔ یہ یورپین سوسائٹی بڑی ایجوکیٹڈ سوسائٹی ہے، وہ پورے طور سے بات چاہتے ہیں کہ سنی جائے، اور وہ خود بھی سنتے ہیں۔ جب میں ان کے سامنے کچھ پرنسپل اور اصول رکھتا ہوں کہ کیسے تم پاؤ گے، تو وہ سب کچھ یعنی کہ تعصب، عقیدے، اندھا پن سے دور ہو کر اس کے لیے ٹرائی کرتے ہیں، کہتے ٹھیک ہے، اوکے آئی ٹرائی مائی بیسٹ۔ یہ جو اگر یہی چابیاں ہیں، یہ اس طریقے سے ملتا ہے خدا، تو میں کوشش کروں گا، کیونکہ ان کو امید ہو جاتی ہے کہ ان چابیوں سے دوسرے یورپین جو بیٹھے ہوئے ان کو بھی خدا ملا ہے، تو وہ ضد نہیں کرتے کہ نہیں دکھاؤ گے تو مانیں گے، نہیں تو نہیں مانیں گے۔ پھر جب میں جو کام کرتا ہوں وہ یہ، کیونکہ وہ انٹلیکچوئل لوگ ہیں، ریزن مانگتے ہیں، تو سائنس کو مجھے شامل کرنا پڑتا ہے اور کریشن کو، کہ اس کے اندر جو آرڈر ہیں اور جو اصول رکھے گئے ہیں، اور جو ہماری زندگی کے اندر، مثال کے طور پر سانس لینے کے لیے وہ ہزاروں گیسیں غائب ہو گئیں، فقط اتنی گیس رہ گئی 21% جو ہماری سانس کے لیے ضروری ہے۔ بے انتہا ان کے سامنے میں پہلے ایکسپلینیشن رکھتا ہوں کریشن کی، اور پھر ان کو لے کے آتا ہوں کہ کوشچن کرتا ہوں ان سے کہ کیا یہ بلائنڈ لا ہے یا ان کا کوئی کریٹر ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے، سامنے کپ رکھا ہوا ہے، اور ایئر کنڈیشن بھی چل رہا ہے، اور کوئی یہ کہہ دے آ کے
بے وقوف کہ آندھی چلی طوفان چلا، اس طوفان کے جب گرد اٹھی تو اسے کپ بن گیا، یہ ایئر کنڈیشن بن گیا، تو کوئی آپ کو نہیں مانے گا۔ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں، سمجھتے ہیں اور پھر کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کے بعد کراس کوشچن کرتے ہیں اور اس کے بعد اس طریقے کو اپناتے ہیں، تو مہذب قومیں ترقی اور جو چاہتی ہیں کہ حقیقت کی تلاش ہو ان کو مل جاتا ہے، کیونکہ وہ تعصب سے بالکل خالی ہوتے ہیں، حقیقت کو جاننے کی کوشش۔ جی محترم، بہت شکریہ، بہت اچھے طریقے سے آپ نے یہ ایکسپلین کیا کہ آپ کس طرح انہیں خدا کی ہستی کا قائل کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ اور سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ ایک تو خیر آپ ظاہر ہے کہ آپ کا قائل کرنے کا انداز، باقی یہ کہ جو لوگ خدا کی طرف سے ہوتے ہیں ان کو ایک جذب اور کشش بھی عطا کی جاتی ہے خدا کی طرف سے۔ اور اگلی بات یہ کہ بے شک یہ ان لوگوں کا بہت ہی اعلیٰ طریق ہے، اور ہر پڑھے لکھے انٹلیکچوئل اور سینسیبل انسان کا طریق یہ ہونا چاہیے کہ جب اس کے سامنے کوئی نبوت کا دعوے دار آئے تو وہ اس سے یہ کہے کہ بھئی ہمیں قائل کر لو، ہم مان لیں گے۔ لیکن افسوس ہے کہ مسلمانوں کی پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ یہ فوراً تلواریں نکال لیتے ہیں بات کرنے سے پہلے۔ چلیں خیر، اللہ تعالیٰ ہدایت دے سب کو۔ اب میں اگلا سوال جو ہے وہ آپ سے پوچھتا ہوں۔ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے آپ کے کئی سیشن سنے ہیں جو یہاں پہ ہوتے رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ روحانیت کے سفر کی ابتدا جو ہے وہ 6 چابیوں سے ہوتی ہے، جس میں آپ نے فرمایا جسم، دماغ، شعور، ضمیر اور دل اور روح۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ بیسیکلی یہ 3 بنتی ہیں، کیونکہ جسم اور روح ایک ہے، روح جہاں جھکتی ہے جسم آٹومیٹیکلی جھک جاتا ہے۔ دماغ اور شعور ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں، یعنی ظاہر ہے دماغ ہوگا تو شعور ہوگا، اور شعور تبھی ہوگا جب دماغ ہوگا۔ تیسرا ضمیر اور دل ہے، یہ بھی دونوں ایک ہی چیز کے نام ہیں، یعنی کہ جب کہا جائے کہ میرے دل میں یہ بات آئی، یا میرے دل نے مجھے ملامت کی، یا میرے ضمیر نے مجھے ملامت کی، تو یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ ایک تو انہوں نے فرمایا ہے کہ آپ 6 چابیوں کے بجائے اس کو 3 چابیاں کہہ دیا کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ واضح کریں کہ ان چابیوں کو پھر استعمال کس طرح کرنا ہے۔ بچپن میں جب خدا سے ملاقات ہوئی تو میری دلی تمنا یہ تھی کہ میرا مشن پاکستان یا یہاں سے اگر میں مارا گیا تو پھر انڈیا سے شروع ہو جائے، کیونکہ اپنا ملک، اپنی زبان، اپنا کلچر، تمدن میں ان کو جانتا تھا، پیدا ہی وہاں ہوا۔ تو پھر حالات جب میں نے دیکھ لیے کہ یہاں تو بات کرنے سے پہلے ہی نبی کی اس کو قبر میں پہنچا دیں گے، تو پھر میں نے خاموشی اختیار کی۔ پھر 16 سال کی عمر میں خدا نے مجھ سے کہا کہ اپنا مذہب، ملک، کلچر، ٹریڈیشن سب چھوڑ، میں تجھے نئی دنیا دوں گا۔ اس لیے وہ میں نے آنسو دکھائے ہیں کہ کاش اگر میرے اسلام کے اندر اتنی جمہوریت اور آزادی ہوتی تو وہاں میرے کئی کروڑ ماننے والے ہوتے، کیونکہ جو میں اپنی زبان میں اثر ڈال سکتا ہوں وہ کسی اور زبان میں تو نہیں ڈال سکتا۔ لیکن پھر بھی خدا کا شکر ہے میں نے یہ زبانیں سیکھی اور ان زبانوں میں اظہار کرتا ہوں، ایکسپریشن، لیکن ایک تاثیر ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ وہ دل کو لگتی ہیں، تو یہ خدا کی عنایات ہے۔ بہرحال جیسے میں نے دیکھا تھا کہ فرشتے ایک آسمان جیسا درخت ہے جو آسمانوں پہ لگ رہا ہے، اس کو جڑ سے نکال کے یورپ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بڑی گہرائی والی باتیں ہیں، کیا بتا۔ یہ 3 چابیاں بنا دینا یہ مشاہدے سے اگنورنس ہے، کمی کی وجہ سے ہے، ورنہ یہ 6 چابیاں اپنا مظاہرہ کرتی ہیں جب آدمی
مشاہدات کی دنیا میں پہنچتا ہے۔ تو ان 6 چابیوں کا میں نے کل بھی میرے خیال میں نے وہ بھیجی تھی سیمینار، اور ان سے میری گزارش یہ ہے کہ اب میں یہاں پہ لیکچر دینے سے تو رہا، لیکن ایسا کریں کہ آپ پہلے وہ جو خدا نے پیغام بھیجے ہیں پورے دل سے اور پردے ہٹا دیے ہیں، پہلے ان کا مطالعہ شروع کر دیں، تو آپ کو پہ فرق واضح ہو جائے گا کہ جب بچہ نرسری میں جاتا ہے نا، کنڈر گارڈن، یہ اور حالت ہے، جب 5ویں میں جاتا ہے یہ اور اظہار ہے، 10ویں کا اور اظہار ہے، کالج اور یونیورسٹی میں حالتیں اور بدل جاتی ہیں۔ تو اگر آپ پورے طریقے سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ میں بتا دوں گا اطہر کو، وہ آپ کو ان چابیوں کی سیمینار جو ہیں وہ بھیج دیں گے تاکہ آپ کو پتہ لگ جائے، ورنہ یہ کہنا پڑے گا کہ خدا جو ہے وہ ناقص ہے، ان 6 کو 3 کر دیا تو اور آسان ہو جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر چابی کی جو ترقی اور اسپرچل گروتھ ہے اس کا بالکل مختلف اثر پڑتا ہے روح کے اوپر۔ تو یہ اثر بھیج دیں گے۔ ایک مثال ہے تو فنی سی، لیکن کہہ دیتا ہوں۔ ایک چیونٹی آئی دوسری چیونٹی سے ملی، تو وہاں جہاں وہ چیونٹی رہتی تھی وہاں نمک بہت تھا، تو اس چیونٹی نے اس کو نمک کھلایا، تو کہنے لگی جہاں پہ تو رہتی ہے وہاں پہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہاں پہ گڑ بہت ہے۔ اس نے کہا اچھا، تو پھر ہم تیرے پاس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ گڑ کی تاثیر کیا ہے، یعنی کہ ٹیسٹ کیا ہے۔ چلے تو وہاں پہنچی، تو یہ جو چیونٹی رہتی تھی نمک کی کان پر، اس نے کہا سفر لمبا ہے، تو ایک نمک کا ڈیلا منہ میں رکھ لیا۔ اور دوسری چیونٹی جہاں پہ گڑ رہتا تھا، گڑ تھا کافی، وہاں پہ پہنچی تو تھوڑا سا گڑ چکھا، تو کہنے لگی تیرا گڑ بھی میرے نمک جیسا ہے۔ تو پہلے تو ہم آپ کے ذائقے دور کریں گے نا، کہ ہٹا کے ذائقے پھر آپ کو بتائیں، اور ایک کاش ان 6 چابیوں کو جو میں نے لیکچر دیے ویکنڈ کے آپ سنیں تو فرق واضح ہو جائے گا کہ کنڈر گارڈن کچھ اور ہے اور جو 5ویں جماعت ہے وہ یونیورسٹی نہیں ہو سکتی۔ تو ان فرق جب آپ کے سامنے واضح ہوں گے تو اب مشاہدات ہوں گے، تو روح کا رفتار، روح کی سوچ، روح کے عقائد، روح کی ضمیر، یہ سب چیزیں بتائیں گی کہ میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں۔ جب جسم دماغ کی پیروی کرتا ہے تو یہ اصول کی سڑک ہے، دی روڈ آف پرنسپل۔ پھر جب دماغ شعور کی ابتدا کرتا ہے، فالو کرتا ہے سبجیکٹ آبجیکٹ، تو یہاں پر یہ روڈ آف پیس۔ پھر جب شعور ضمیر کی فالو کرتا ہے تو دس از دی روڈ آف ٹروتھ۔ پھر جب جو ضمیر ہے وہ دل کو فالو کرتا ہے، دس از دی روڈ ٹو کم ٹو نو دی لو۔ پھر جب دل روح کی فالو کرتا ہے، so this is a road of harmony. I have to let you know so you, but I need a more explanation for you. تو وہ سنیں اور پھر مجھ سے ایاتا صاحب سے سوال کر لیں، وہ آپ کو یا مجھے بتا دیں۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ یہ اطہر صاحب سے کہہ دیں گے کہ بھیج دیں مجھے، پھر میں ان کو بھیج دوں گی۔ اچھا جی، اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا انبیاء، اماموں، مجددین، خلفاء، کتب، ابدال، اولیاء وغیرہ کا آنا کسی بھی امت میں مزید تفرقہ ڈالنے کا باعث نہیں بنتا؟ 4 اماموں کے آنے کی وجہ سے امت مسلمہ حنفی، شافعی، حنبلی اور مالکی میں بٹ گئی۔ پھر مرزا صاحب تشریف لائے تو احمدی اور غیر احمدی میں بٹ گئی۔
پھر عبد الغفار جمبا صاحب تشریف لائے تو اصلاح پسند اور جماعت احمدیہ قادیان میں بٹ گئی. تو یہ مسلسل تقسیم در تقسیم کا عمل جو جاری ہے، اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جی السلام علیکم. اطہر بھائی، یہ جس ترتیب سے آپ نے بھیجے ہیں اسی ترتیب سے انہوں نے دیکھنے ہیں، یا یہ ویسے ہی؟ میرا مطلب ترتیب کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. اختلاف جو ہے یہ تو رحمت کا باعث ہے. اگر کوئی یہ 4 اماموں میں بٹ گئی یا احمدیت میں بٹ گئی، اختلاف جو ہے کویسچن یونیورسل خدا نے اجازت دی ہے. جب فرشتوں نے سوال کیا تو وہاں جواب دے رہا خدا ان کو شٹ اپ بھی کہہ سکتا تھا. تو ان کے تسلی بخش جواب دیے. یہ تو انسانی حق ہے. جہاں پہ یہ بڑھتی ہے، یہ اختلافات یا کرٹیکل کویسچن پہ نہیں بڑھتی، یہ جو بڑھتی ہے آپس میں، یعنی کہ ڈس یونٹی ہو جاتی ہے، وہاں اصل میں حقیقت یہ ہے کہ کوئی ابدال ہو، کتب ہو، کوئی غوث ہو، کوئی بھی ہو، یا انبیاء ہو، وہاں پہ جب نبی اور یہ غوث اور یہ سب کچھ یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ چیزیں انسانوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی اور نہ بتائیں، وہاں پر ٹھوکر لگتی ہے انسانیت کو. پھر یہ بٹتے ہیں، کیونکہ یہ تو خدا کا قول میں نے خدا کے منہ سے سنا ہے کہ اگر میرا بتا دو گے تو پھر ڈس یونٹی نہیں ہوگی. اور وہ بتا بھی رہا ہے کہ ڈس یونٹی کی بنیاد جو ہے وہ کہیں اور پر ہے. اور خدا کی، جیسے وہ عیسیٰ دعا کرتے تھے، تیری دنیا، تیری بادشاہت زمین پہ آئے جیسے آسمانوں پہ ہے. آسمانوں پہ تو آ چکی اس کی بادشاہت. تو جہاں پہ بٹی، جہاں پہ مسائل کھڑے ہوئے، ان لوگوں نے خدا کی راز جو ان کو پتہ تھے وہ نہیں کھولے. جی محترم، آپ نے فرمایا کہ اختلاف تو رحمت کا باعث ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی دنیا میں انہی اختلافات کی بنیاد پر انسان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. اب حالانکہ خدا سب کے درمیان کامن ہے. اب مثال کے طور پہ جماعت احمدیہ قادیان اور جماعت احمدیہ اصلاح پسند کے درمیان خدا بھی وہی ہے، پروفٹ آف اسلام بھی وہی ہے، مرزا غلام احمد قادیانی بھی وہی ہیں، قرآن بھی وہی ہے، یعنی سارا کچھ وہی ہے. صرف ایک بات کے اختلاف سے کہ ایک بندے نے کہا کہ میں 15ویں صدی کا مجدد ہوں اور باقی جو ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے، تو اس کی بنا پہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں. چلو ہم خون کے پیاسے نہیں کہتے، لیکن ایک دوسرے کے اوپر اتنے شدید اختلافات ہیں اور ایک دوسرے کے بارے میں اس قدر توہین آمیز زبان استعمال کی جاتی ہے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہا جاتا ہے. تو پھر اختلاف تو میرا خیال ہے اختلاف کو برداشت کرنے کے جو آداب ہوتے ہیں، جس میں وسعت نظری، اعلیٰ ظرفی شامل ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آپ کو مجھ سے اختلاف ہے لیکن آپ کو اپنی رائے رکھنے کا حق حاصل ہے، اور میں اس اختلاف کے نتیجے میں آپ کی رائے کا احترام خود بھی کرنا چاہوں گا. تو یہ ایٹیچیوڈ نہیں ہے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے اختلافات، اگر ہمارے کچھ ممبر یورپ میں بھی، ہمارے وہ ہیں جماعت احمدیہ سے بھی، یہاں یہ ہوتا ہے کہ اختلافات کے باوجود پھر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ نفرت شروع ہو جائے. کم سے کم یہی سیکھ لیا ہوتا ان لوگوں نے. اختلافات ایک جگہ پر، لیکن ایک دوسرے سے کچھ سیکھ ہی لیتے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تالی جو ہے نا، تالی یہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. اختلاف جو ہے یہ آبجیکٹ چیز ہے. جب تک خدا کی خبر نہ ہو کہ خدا کیا کہہ رہا ہے، یعنی کہ خدا کی ذات بتا رہی ہے مجھے جانو،
مجھے پہچانو، میری طرف سفر کرو میری منشا کی طرف، یہ سب کثافتیں دور ہو جائے گی۔ تو ادھر تو سفر ہی نہیں کرتے ہم، اور جو ہورزنٹل آبجیکٹ ہے ان معاملات میں ہم شدت اختیار کر لیتے ہیں، تو یہ بھٹکتے ہی رہیں گے، چاہے کتنے ہی مذہب والے ہوں، کتنے ہی کچھ ہوں، کتنی کوئی لاہوری جماعت یا کوئی اور جماعت ہو، یہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ کرتے ہی رہیں گے، کیونکہ ان دونوں کی طرف خدا نہیں ہے، شدت پسندی ہے۔ اور جو بانی ہے وہ بھی نہیں بتاتا ہے کہ میرے یہ معاملات ہوئے ہیں، کھل کے اگر میری بےزتی ہوتی تو ہو، میں بتا دوں کہ خدا مجھ سے کیا بات کر رہا ہے۔ مارٹن لوتھر کنگ جونیئر، جس نے پہلے اسپرچل موومنٹ شروع کی، آئی ہیو اے ڈریم، روحانی، میں نے سپنا دیکھا پہاڑوں پر، تو وہ کیا تھا سپنا؟ وہ سفر کرنے کی بجائے، بتانے کی بجائے، پھر اس نے سول رائٹ موومنٹ شروع کر دی، کالوں کے حقوق، اس میں اپنی زندگی دے دی، کالوں کو حقوق مل گئے، وہ مارا گیا، لیکن کیا کچھ فرق پڑا؟ کچھ بھی نہیں پڑا، کالے اس سے زیادہ کرمنل۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر میں تو ملا ہوں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر سے، اگر وہ ڈریم بتا دیتا کہ وہ آئیڈیل ورلڈ کیا ہوگا، اس کے بعد کالے آزادی پاتے، تو ان پہ اثر ہوتا، آج امریکہ کا مستقبل کچھ اور ہوتا۔ تو یہ بہت سی باتیں ہیں جو بتانے کے قابل ہیں، اور ان سب باتوں کی خبر ہوتی ہے کہ جو دنیا میں کیا آپ نے، کوئی بھی ہو، نبی ہو، مجدد ہو، کوئی بھی ہو، اس کا اثر آپ پہ کیا پڑے گا آخرت کی زندگی کے اندر، اگر آپ نے وہ اثر نہیں بتایا، وہ راز الہی نہیں بتایا۔ جی محترم، یہ بڑا ہی گہرا نقطہ ہے اور بہت زبردست ہے، اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ ساری جو ایفرٹس ہوتی ہیں ہاریزونٹل ہوتی ہیں، اس لیے خدا کو نہ تو خود پاتے ہیں اور نہ اس کی خبر دیتے ہیں، اور اسی وجہ سے یہ اختلافات جو ہوتے ہیں یہ اتنی شدت اختیار کر لیتے ہیں۔ خدا سے جو ریئل سچی محبت کرنے والا انسان ہے، وہ تو اس بیس پر ہی کہ دوسرا بھی اسی خدا کا پیدا کرتا ہے، ہم ایک ہی آدم و حوا کی اولاد ہیں، وہ کسی سے نفرت کر ہی نہیں سکتا۔ اس کے لیے بڑا مشکل ہے، جس طرح دوسرے کے لیے محبت کرنا مشکل ہے، اس کے لیے کسی سے نفرت کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کی رائے کا احترام کرتا ہے اور ہر ایک کو موقع دیتا ہے کہ ٹھیک ہے، جس طرح خدا تعالیٰ نے ہمارے چہرے ایک دوسرے سے مختلف بنائے ہیں، ہماری آواز ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہے، ہماری پسند ناپسند ایک دوسرے سے مختلف بنائی ہے، اس طرح اگر ہماری آراء میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے تو یہ تو خوبصورتی ہے۔ وہ کیا ہے، گلہائے رنگا رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے، یعنی اس جہان کی خوبصورتی ہی اختلاف سے ہے، لیکن کوئی پازیٹیو طریقے سے دیکھے تو تب نہ۔ اب میں ایک اور سوال آپ سے کرتی ہوں، اور وہ غالباً آخری سوال ہوگا۔ محترم، یہ سوال بھی ایک ممبر کی طرف سے ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ انسان کیسے اندازہ کرے کہ اسے جو تحریک یا مشاہدہ ہو رہا ہے وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے؟ خوابوں تک تو یہ ہے کہ کچھ خواب آپ کو یاد رہتے ہیں، باقی سارا یاد نہیں رہتا۔ یہ تو پھر یہ ہے کہ ان خوابوں میں تو شیطان ہاتھ مار جاتا ہے، لیکن ان خوابوں کی جو تیسری منزل ہے وہ بیداری ہے، یعنی کہ آپ خواب میں نہیں ہیں، بیدار ہو چکے ہیں، اور جو چیز خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ جاگ کر آپ پہ وہ جاری ساری ہے، وہ مکاشفہ۔ تو یہاں تو خدا کا نور گہرے میں لے لیتا ہے۔ اس خوابوں کے بعد پھر یہ خوابوں کی دنیا پیچھے رہ جاتی، مشاہدات الہی میں تو خدا کا نور ہی آپ کے ارد گرد ہوتا ہے، تو وہاں تو شیطان نہ انگا نہ پنگا کچھ بھی نہیں مار سکتا۔ پھر وہ کشف کی جو منزلیں ہیں، منزلیں نہیں کہتا، اسپرچل گروتھ ہیں، وہ تقریباً 40 ہیں۔
کبھی خدا نے موقع دیا تو کتاب میں لکھوں گا. اس کے بعد وہاں بھی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے بعد جو ہے روح نکلتی ہے. روح نکلتی جب ہے جب وہ نورم نور ہو جائے. یا تو روح اس طریقے سے نکلتی ہے، یا روح نکلتی ہے اور اگر اس میں اندھیرے ہیں تو خطرہ بڑھ جاتا ہے. جیسے ہندوؤں میں ہے اپنا سادھو سنت، اور جیسے ہنومن کی ایک مثال دی جا سکتی ہے. وہ نکلی، وہ واپس آیا تو جسم جلا دیا. تو اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے کالے بادل آ سکتے ہیں. لیکن اگر نورم نور خدا سے تعلق رکھتی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کے پھر سفر کی جو منزلیں ہیں وہ انگنت ہیں. اس کے بعد یہ کیا کہتے ہیں، روح کے مشاہدے الہی اور اس کا مکاشفہ خدا کے ساتھ، یہ بڑا عجیب معاملات ہیں. تو سوائے خوابوں کی ابتدا میں ہو سکتا ہے، اس کی خوابوں کی منزل پانے کے بعد یہ کام انہیں بتایا جاتا. اگر یہ کہ ابتدائی سیڑھی جو ہے جب انسان نفس لوامہ پہ ہوتا ہے تو 3 خواب ہوتے ہیں، جس میں ایک شیطان جو ہے ڈراتا ہے، اور ایک خوشخبری ہے جو خدا کی طرف سے پہنچتی ہے. ان معاملات میں گھبراہٹ ہوتی ہے، لیکن انسان اپنا سفر نہ روکے، خوابوں کی تیسری منزل پہ پہنچے جو بیداری کا عالم ہوتا ہے. بس آپ سمجھ لیں کہ پھر اس کے بعد خوابوں کی دنیا ختم ہو جاتی ہے اور حقیقت کی دنیا شروع ہو جاتی ہے. تو سفر میں ہوتا ہے نا، جیسے ابتدائی خوابوں میں جیسے امتحان پاس نہیں کرتا، کبھی کبھی فیل بھی ہو جاتا ہے. لیکن فیل ہونے سے مراد یہ نہیں کہ آپ اپنا سفر چھوڑ دیں یا آپ اسکول سے چھٹی کر جائیں، بلکہ یہ سفر جاری رکھیں. کیونکہ خدا جو ہے دلوں کے جو بیج ہوتے ہیں اس کے مطابق پھل دیتا ہے، اور اس کے مطابق بیج ڈالتا ہے اپنے نور کا. انسان کی ذمہ داری بہت ضروری ہے اس سفر میں. جی محترم زاہد خان صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ٹائم نکالا، بہت ہی انلائٹننگ سیشن تھا، اور میرا خیال ہے کہ جو لوگ بھی مثبت ذہن کے ساتھ اس کو سنیں گے تو ان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہوگا. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. تو انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم آپ کو زحمت دیں گے اور آپ سے معرفت کی باتیں سنیں گے. بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، پریزنٹ ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.